बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम टोले को अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की एस्टेब्लिशमेंट ने भारी कीमत चुकाई है। अवाम के अंदर गुस्सा और नफरत है और दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें नाकाम हुई हैं। इमरान खान की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात के दो चैनल्स मुतहरक हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपके सामने रखनी है। मिस्टर 10% अमरीकी साबक वज़ीर ज़ल्मे खलीलजाद ने जरदारी की किस तरह बैंड बजाई है और ये कितनी बड़ी रुसवाई है आलमी सतह पर, इस पर भी बात करेंगे। इसहाक डार की छुट्टी होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल का दिन इंतहाई अहमियत का अमल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चंद सहाफियों का चेहरा दिखाना चाहता हूं जो जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त उनको 2 रुपए 4 रुपए जब पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा होता था तो बड़ी तकलीफ पहुंचती थी, अवाम के जज्बात के साथ उनका दिल धड़कता था। लेकिन अब कितने वो बेजमीर हो गए हैं, कितने वो बेशरम हो गए हैं, ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ पता चलती हैं कि इनको अवाम से भी गरज नहीं है। ये दरअसल जरदारी और शरीफ माफिया के किस तरह जो है वो टुकड़ों पे पलते हैं या उनके एहसानात के नीचे वो किस तरह दबे हुए हैं। अब देखिए जरा, जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और गालियां निकालते हैं और बड़े बदतमीज हैं, लेकिन अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। अब देखिए, हमारे मंसूर अली खान है, ये बड़े आम साफी हैं। 26/6/2022 को इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवा दें जिस पे लिखा हो घबराना नहीं है। यानी ये उन्होंने उस वक्त तंज की जब इमरान खान की हुकूमत थी और इस तरह की बातें होती थी। गरीदा फारूकी एक और है, शहबाज शरीफ की बड़ी करीबी साफी समझी जाती है, चूंकि ज़ाहिर साफत है और खबरें निकालनी होती है। तो वो कहते हैं कि सब लोग अपने फ्यूल की टैंकियां फुल करवा लें। नए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने जा रही है और समरी है 5 से 6 रुपए बढ़ाने की, घबराना नहीं है। ये 28 जनवरी 2022 की जो है वो ट्वीट है। और तलत साहब जो है वो 31 मई 2019 को ट्वीट करते हैं और जब पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर जो है वो इजाफा हुआ, और इजाफा भी कितना हुआ, 8 रुपए और यानी 9 रुपए। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि पेट्रोल कीमत इजाफा 4.26 रुपए, हाई स्पीड डीजल 4.50 रुपए, और ऊपर पूरी उन्होंने तफसील दी है कि जनाब ये हुआ है। लेकिन अब ये है तो मुल्क के अंदर टीवी पर प्रोग्राम भी करते हैं, कुछ पाबंदियां जो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने लगाई थी वो हट गई है। तो अगर तो इनके अंदर जमीर है, अगर इनके अंदर कोई थोड़ी सी रत्ती भर हया बची हुई है तो अब भी वो जज्बा दिखाएं। उस वक्त तो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस $120 फी बैरल पर थी, अब 86-85 बैरल जो है वो डॉलर फी बैरल है। तो अब तो पेट्रोलियम प्राइसेस को सस्ता होना चाहिए, लेकिन अब ये किस तरह बेजमीरी दिखाते हैं। पूरा एक आशर बाजवा साहब ने वो चार्ट दिया हुआ है कि इन्होंने महंगाई पर पहले ये कितना बोलते थे और अब इन्होंने महंगाई पर कितना जो है वो बोलना कम कर दिया है। बहरहाल ये इनके करतूत है और जब आईना दिखाते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है। अब इसहाक डार जो है उनकी शहबाज शरीफ से भी पहले छुट्टी होने जा रही है। ये कुछ आईनी माहिरीन का ख्याल है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया है, तो अगर ब्यूरोक्रेट्स ने कल तक इस पर अमल दरामद न किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चूंकि इतनी ही रिपोर्ट जमा करवानी है कि हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं जो आपने हुक्म जो है वो किया है, तो मुमकिन तौर पर उम्मीद यही है, कभी इम्कान है कि ये पैसे ट्रांसफर हो जाने हैं। चूंकि ब्यूरोक्रेसी खुद इतना रिस्क नहीं लेते कि उनकी जॉब चली जाए और बाद में सियासतदान उनको पूछेंगे भी नहीं। वो जब तक ओहदों पे होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और बाद के अंदर जो है वो ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि अगर हुकूमत रोकेगी तो वो वजीर खजाना के थ्रू रोकेगी। और वजीर खजाना साहब इस वक्त पहुंचे हुए हैं अरमान शरीफैन, यहां 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। नवाज शरीफ पहले ही रुसवा है और वहां फिर जो है उनके साथ जाकर परेशानी है। और अब यहां पूरा जो मामला है उसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शहबाज शरीफ से भी पहले इसहाक डार रुकावट बनेंगे तो उनकी जो है वो उनके खिलाफ मैं इंतकामी कह रहा हूं, बेसिकली उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई वो हो सकती है और बल्कि उसके ज्यादा चांसेस हैं। और अब तो इन्हें अदालत की जो दरखास्त है
وہ بھی دائر کی گئی ہے، جس کے اندر شہباز شریف، اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ یہ عدالت کی توہین کر رہے ہیں، یہ الیکشنز کو روک رہے ہیں۔ حالانکہ یہ پکے کے جو ڈاکو ہیں، یہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تو کر رہے ہیں، لیکن کاش پکے کے ڈاکوؤں کو بچایا نہ جائے۔ اب یہاں پر زلمے خلیلزاد کے حوالے سے ایک بات کی، اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کی جو ریکگنائز شخصیات ہیں، وہ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اب پاکستان کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک ٹولہ ہے جو اس ملک پر زبردستی مسلط ہے۔ نگران حکومتیں ہیں جن کی آئینی حیثیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چمٹی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو بیرونی سطح پر جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ ملک میں بدماشی کا نظام ہے، ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی علی زیدی کو اٹھا لیا، وقاص امجد ایک بڑا ہیرا قسم کا نوجوان تھا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ سحری افطاری رفاع عامہ کے کام کرتا تھا، اس کو بھی اٹھا لیا۔ یعنی جو اچھا کام کرے اور کوئی گالم گلوچ بھی نہ کرے اس کو بھی اٹھا لو۔ تو ایک جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے اور اس پر تنقید کی زلمے خلیلزاد نے۔ اب اگرچہ پاکستان کا اندرونی معاملات ہیں، لیکن لوگ تو باتیں کریں گے، اور یہاں پر انسانی حقوق کے چیمپئنز بڑے بڑے خواتین این جی اوز ہوا کرتی تھی۔ اب دیکھیے نا اب کتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اور وہ کچھ این جی اوز بنی ہوئی تھی جو اس وقت بہت بکواس بازی کرتے تھے پاکستان کے اداروں کے خلاف۔ وہ 35 خواتین کا ٹولہ ہوتا تھا ملک کے اندر، وہ ساری کدھر چلی گئی؟ اب جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ٹارچر ہو رہا ہے، کوئی بولا ہے؟ نہیں بھائی، وہ این جی اوز دراصل یہ زرداری اور نواز شریف مافیا کے نوکر ہے جو انہوں نے مختلف طبقات کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، کچھ وکلاء میں، کچھ صحافیوں میں، کچھ کسی اور ادارے میں، کچھ کسی اور کے اندر۔ تو وہ وقت آنے پر ان کو باقاعدہ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جب کہا گیا کہ یہ کرائے کا آدمی ہے زلمے خلیلزاد زرداری کی طرف سے، تو یہ ہم بہرحال اس کو تو ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ بے شک ہمارے زرداری صاحب مسٹر 100% ہو جائیں، لیکن امریکی زلمے خلیلزاد کو یہ حق نہیں ہے کہ ان پر اس طریقے سے بات کرے۔ لیکن انہوں نے جو رد عمل دیا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کے مسٹر 10%، میں کسی یا کسی ملک کی لابنگ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں۔ میں نے پاکستان کی 3 گنا بحران کے بارے میں اپنی مخلصانہ تشویش کا اظہار کیا ہے، جو بدقسمتی سے شدت اختیار کر رہا ہے، اور تجویز کیا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ مسٹر 10% کو ملک سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بی بی کی میراث کا احترام کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایسی تباہی کو روکا جا سکے جس سے 220 ملین لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ان کے اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے برعکس کئی ممالک میں ایسے پوش گھروں کے مالک نہیں ہیں جہاں سے وہ بھاگ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے تو بھاگ جانا ہے، ان کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، وہ بات کر رہے ہیں زلمے خلیلزاد۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کا عہد کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے سے نہیں بلکہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک بندہ دشمن بھی ہو، اگر بات وہ ویلڈ کر رہا ہو تو یہ تو بات نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو یہ ایک کھلی جارحیت ہے اور اس سے ملک نہیں چلتے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں گے تو یہ بات تو کی جائے گی۔ یہ اس طریقے سے جواب دیا گیا۔ اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو ہے وہ ظاہر ہے بڑی بھاری قیمت اٹھائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ عوام پر مسلط کیا گیا، اور اس مسلط کرنے میں ہمارے بالکل یعنی ویسے پکڑ لیں، اٹھا لیں، دھمکی دیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ ایک بالکل اندھا کانا اور تھوڑا بہت بھی شعور رکھنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک پر مسلط کیا ہے۔ یہ ایک واضح چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ رہا ہے، کردار رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کوشش کی گئی، یہ ٹولہ چونکہ زرداری، فضل الرحمان اور یہ جتنے بھی ہیں ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں لوگ، اور یہ کرپٹ ہیں بھی۔ شہداء کی زمینیں فضل الرحمان کو کیوں دی گئی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی شہداء کے نام سے زمینیں ہیں اور فوج اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ وہ دے رہی ہے فضل الرحمان کو، لیکن کوئی اس کا جواب نہیں آیا، مطمئن نہیں کیا گیا۔ پھر نواز شریف جو ہے وہ آپ دیکھیے پراپرٹیز کا سارا معاملہ ہے۔ شہباز شریف وہ ایک کنوکٹڈ ہونے جا رہے تھے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم ہے، اس کو بچانے والی کون؟ اسٹیبلشمنٹ۔ یہ عموماً یہ تاثر ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے
یہ زرداری اس کا جعلی بینک اکاؤنٹس کا دھندا سرعام پکڑا گیا، سارے ثبوت موجود ہیں، اس کے باوجود بچانے والے کون؟ اسٹیبلشمنٹ۔ یہ تاثر ہے بھائی، یہ اب بھاری قیمت، اور اس کے بعد یہ رجیم چینج ہوا اور ان تمام کرپٹ ٹولے کو بٹا کر صرف بچایا نہیں بلکہ عوام پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ تاثر ہے، اب یہ ایک بھاری قیمت ہے۔ عوام چونکہ ان کو چور ڈاکو لٹیرا سمجھتی ہے، اور ایک رومانس تھا ہمارے اداروں کے حوالے سے، وہ رومانس ٹوٹا ہے، غصے اور نفرت نے اس کی جگہ لے لی ہے، اور اب جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کم از کم اب بھی ہوش کے ناخن لیں اور پی ڈی ایم کا پروجیکٹ بند ہو۔ یہ پی ڈی ایم کا بند جو گند کا ٹوکرا ہے، یہ آپ پر مزید بوجھ ڈال رہا ہے اور آپ گریں گے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ ادارے اگر عوام سے لڑنا شروع کر دیں تو ان اداروں کی کریڈیبلٹی اور ان کے اندر رہنے والی جو شخصیات عام عہدوں پر بیٹھے ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی، اور طاقت کے ذریعے آپ گرفتاریاں کر کے، مقدمات بنا کے، تشدد کر کے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اپ ڈیٹ کر کے، اور ایسے دگڑ دلے قسم کے صحافیوں کو وہ ویڈیوز اور وہ خبریں فیڈ کر کے آپ کبھی بھی عوام کے دل نہیں جیت سکتے۔ تو اس کے لیے ایک بڑا عام جو ہے وہ اس وقت ڈیسائیسو موومنٹ ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں، تحریک انصاف کو راضی کیا جائے۔ الیکشن ایک آئینی تقاضا ہے، اور 1-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ جلیں ڈیلے کیا جا سکتا ہے، کنونس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گی اور 1 سال مزید ہم رہیں گے، یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو معاشی صورتحال ہے، جو 1 سال میں بربادی ہوئی ہے، کل کو لوگوں کے خلاف احتساب بھی ہونا ہے۔ یہ جو تباہی کے سارے ذمہ دار کردار ہیں، اگر قانون اور آئین کی حکمرانی اس ملک میں جب بھی آئے گی، ان کا کڑا احتساب ہوگا، ان کی گرفت ہوگی، ان کو پکڑا جائے گا کہ آپ نے یہ جو حکومت کے خلاف سازش کی، اور جو آپ اس ٹولے کو لے کر آئے، ان کے کیسز معاف کروانے والے کون تھے، ان کو عدالتوں سے چھڑوانے والے کون تھے، ایف آئی اے، نیب، سب کو کس نے کنونس کیا کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے ان کو آپ حاجی اور ولی اللہ بنا کر پیش کریں؟ تو اگر احتساب ہوا تو جنہوں نے چوروں کو چھوڑا وہ چور ہے، اس لیے ان کو چور کے طور پر ٹریٹ کیا جانا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے، ایک طرف یہ خوف بھی ہے کہ اگر عمران خان آتے ہیں عوام کا پریشر ہوگا اور پھر چوروں کے ساتھ سارے چور پکڑے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ہمیں اس ٹوکرے کو پھینکنا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جو بھی ہوا، الیکشن ہوئے، کون سا اتنی طاقت مل جانی ہے یہاں اس ملک کے کسی وزیر اعظم اور حکومت کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح طاقت اور گرفت کو توڑ سکے؟ چونکہ وہ نہ چاہیں، پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کے پاس تھی، لیکن مقدمہ بھی عمران خان پر قاتلانہ حملے کا درج نہیں ہوا، تو اس طرح پورا ایک کنٹرول ہے، اور اس کے لیے عوام کو بڑی جدوجہد کرنی ہے۔ تو اب مذاکرات کے 2 چینل بحال ہوئے ہیں، ایک تو پیپلز پارٹی کے تھرو انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی ہے، وہ بھی بیک ڈور اب رابطوں کا آغاز کر رہی ہے، اور ایک جو ہے وہ جماعت اسلامی کے تھرو سراج الحق صاحب جو ہے انہوں نے رابطہ کیا، شہباز شریف سے ملاقات کی، خان صاحب سے ملاقات کی، پھر ایک پی ٹی آئی کا وفد ان کو منصورہ میں ملا، پھر دوبارہ انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ تو اس وقت 3 رکنی ایک کمیٹی ہے، بظاہر حکومت اور عمران خان کے مابین یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن دراصل یہ چینل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے آپریٹ کی ہے، اور یہ ایک بڑی نیوز ہے۔ اب 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ بنا دی گئی ہے، سینیٹر اعجاز صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ محمود الرشید صاحب ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ اب جماعت اسلامی کے ساتھ تو کوئی اور معاملہ ہے نہیں، ایک ہی معاملہ ہے کہ آگے جماعت اسلامی ہے، پیچھے دراصل معاملات کو الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے اور ملک کو مزید تباہی سے بچانے کا جو بوجھ ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ تو اس لیے یہ چینل متحرک ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے کیا خبریں آتی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔